Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. एक ऐसी छोटी सी जगह का सोचिए जहाँ खामोशी इस कदर मुकम्मल हो कि वहाँ हवा की सरसराहट तक सुनाई ना दे। यानी एक बिल्कुल ही जीरो साउंड वाला कमरा। हाँ बिल्कुल। और बज़ाहिर तो ये बहुत पुरसुकून जगह लगती है ना, ख़ास तौर पे किसी ऐसे दिन के बाद जब आप पूरा दिन शोर शराबे में रहे हों। लेकिन हकीकत में जब लोग ऐसी जगह जाते हैं जिसे एनेकोइक चेम्बर कहा जाता है, तो कुछ ही मिनटों में उन्हें घबराहट होने लगती है। वाकई मतलब वो एकदम परेशान हो जाते हैं वहाँ। सही में उन्हें अपनी ही दिल की धड़कन एक अ, एक बड़े ड्रम की तरह धक धक करती हुई सुनाई देने लगती है। यहाँ तक कि रगों में खून दौड़ने की आवाज़ इतनी खौफनाक हो जाती है कि लोग बाहर निकल आते हैं। ओह वाह, तो इसका मतलब मुकम्मल खामोशी आरामदेह नहीं बल्कि ज़हनी अजियत बन सकती है। बिल्कुल। और यही बात हमारी इस आज की गहरी तहकीक का बुनियादी मौजू है। हम आज जूलियन ट्रेजर की दस्तावेज हैं साउंड बिजनेस, उन पर बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ना? इस तहकीक का मकसद ये समझना है कि आवाज़, चाहे वो हमारी गुफ्तगू हो, मौसीकी हो या सड़क का शोर हो, ये आखिर हमारे दिमाग और फैसलों पर कितना गहरा और खुफिया असर डालती है। और मैं यहाँ ये वाज़े करती चलूँ कि हम इस तहकीक में शामिल हक़ाइक़ को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करेंगे। हम आवाज़ को सिर्फ़ एक एहसास के तौर पर नहीं देखते। साइंसी हवाले से आवाज़ एक फ़िज़िकल वाइब्रेशन है। यानी हवा के दबाव में एक किस्म की ठोस लर्जिश, राइट? हाँ, बिल्कुल। ये लर्जिश हमारे कानों के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है और ये हमारे आसाबी निज़ाम और यहाँ तक कि हमारे हार्मोन्स को तब्दील करती है। हम अपनी आंखें तो बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे कान तो हर वक्त खुले रहते हैं ना? सही बात है। नींद में भी दिमाग सुन रहा होता है। तो चलिए इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं उस आवाज़ से जो हमारे सबसे करीब है, यानी हमारी अपनी इंसानी आवाज़। बिल्कुल, जो कि दरअसल सांस का ही एक बहाव है। हाँ, और इन दस्तावेज़ात में बताया गया है कि इस आवाज़ को निकालने के मुख्तलिफ मकामात होते हैं, जिन्हें रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे चेस्ट यानी सीने से आने वाली आवाज़, फिर हेड यानी सर की आवाज़, उसके बाद फाल्सेटो जो बहुत ऊंचे सुर होते हैं, और आखिर में विसल रजिस्टर। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक गिटार को देखें। गिटार में मुख्तलिफ लंबाई की तारें होती हैं ना? जब आप उन्हें छेड़ते हैं तो वाइब्रेशन होती है। हाँ, और सुर निकलते हैं। बस हमारे गले में भी वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। मर्दों के वोकल कॉर्ड्स थोड़े लंबे और मोटे होते हैं, तकरीबन 17 से 25 मिलीमीटर तक। अच्छा, और ख़वातीन के? ख़वातीन के तकरीबन 12 से 17 मिलीमीटर होते हैं। इसी लंबाई और मोटाई की वजह से मर्दों की आवाज़ का टोन 100 हर्ट्ज़ के करीब होता है और ख़वातीन का 200 हर्ट्ज़। जो लोग चेस्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी आवाज़ सीने में गूंजती है। ओके, इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हम लोग अपनी आवाज़ को एक आम सी रेडियो बजा समझते हैं, जैसे इसका सिर्फ एक ऑन और ऑफ स्विच हो, जबकि दरअसल एक बहुत पेचीदा सिंथेसाइज़र है। बहुत ही उम्दा मिसाल है। ये वाकई एक बेहतरीन आला है जिसे हमने पूरी तरह चलाना सीखा ही नहीं। सही बात है। और इसकी एक हैरानकुन मिसाल डेविड हाइक्स की वो 2 ऑन ओवरटोन सिंगिंग है। जब पहली बार किसी ने इसके बारे में सुना होगा तो यकीनन हैरत हुई होगी। हाँ, क्योंकि उसमें एक ही वक्त में 2 सुर निकाले जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि एक इंसान नहीं बल्कि पूरा एक क्वायर गा रहा है। ये आखिर एनाटमी के हवाले से मुमकिन कैसे? होता यह है कि जब हम एक बुनियादी सुर निकालते हैं तो उस एक आवाज़ के अंदर बहुत सी बारीक फ्रीक्वेंसीज पहले से मौजूद होती हैं, जिन्हें हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स कहते हैं। अच्छा, तो वो पहले से वहाँ होती हैं? जी, आम तौर पर वो मिक्स हो जाती हैं, लेकिन इस ओवरटोन सिंगिंग में गाने वाला अपने मुंह और जबान की शक्ल को इस तरह बदलता है कि वो किसी एक खास हार्मोनिक को एम्पलीफाई कर देता है, यानी तेज कर देता है। तो आपके कानों को एक वक्त में 2 वाज़े सुर सुनाई देते हैं। ओह वाह, ये तो सच्ची में हैरानकुन है। लेकिन मसला ये है कि हम अपनी आवाज़ का सही इस्तेमाल, तो क्या हम इसकी ताकत ही खो रहे हैं? यहाँ एक हैरानकुन वाक़या मौजूद है इन सोर्सेज में। आप उन टीनेजर्स वाली तहकीक की बात कर रहे हैं ना? टोनी मैकनेरी की तहकीक है
جس میں بتایا گیا ہے کہ آج کل کے ٹینیجرز دن بھر میں صرف تقریباً 12,600 الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان سے پہلی نسل لگ بھگ 21,400 الفاظ استعمال کرتی تھی۔ یہ تو آدھی ووکیبلری کا غائب ہو جانا ہے، اور اس کی وجہ ٹیکنالوجی آئسولیشن سنڈروم بتائی گئی ہے۔ یعنی لوگ آپس میں بولنے کے بجائے اسکرینز میں گھومیں۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا پش بیک دینا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی الفاظ کی کمی صرف ٹیکنالوجی کا قصور ہے، یا پھر یہ زبان کے ارتقاء کا یعنی ایوولوشن کا ایک حصہ ہے؟ آج کل ہم لمبے لفظوں کی جگہ ٹیکسٹ اور ایموجیز استعمال کرتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ اسے برا ہی سمجھا جائے؟ یہ دلیل بہت عام دی جاتی ہے اور کسی حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ صرف الفاظ کی گنتی کا نہیں ہے۔ ان دستاویزات میں دراصل میٹا لینگویج کے کھو جانے پر فکر ظاہر کی گئی ہے۔ میٹا لینگویج یعنی غیر لفظی زبان؟ بالکل، وہ جذبات جو الفاظ میں نہیں بلکہ آواز کے اتار چڑھاؤ، ٹون اور رفتار میں چھپے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایموجیز یا ٹیکسٹ بھیجتے ہیں تو یہ میٹا لینگویج مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، پھر صرف لکھے ہوئے لفظ رہ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کال سینٹرز اور بڑی کمپنیز میں لوگوں کو وائس کوچنگ دی جاتی ہے، کیونکہ کسٹمر ایک آپریٹر کی آواز سن کر اس کے لہجے سے ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کمپنی پر بھروسہ کرنا ہے یا نہیں۔ اگر انسانی آواز ختم ہو گئی تو ہم جذباتی رابطے کھو دیں گے۔ صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ آواز صرف معلومات نہیں دیتی، جذبات بتاتی ہیں، اور جب ہم انہی جذباتی سروں کو ایک ترتیب دے دیتے ہیں تو یہ آواز نیچرلی موسیقی میں بدل جاتی ہے، جو کہ آواز کی سب سے زیادہ منظم اور اثردار شکل ہے۔ لیکن موسیقی آئی کہاں سے؟ ان دستاویزات میں دو بالکل الگ نظریے ہیں۔ ایک طرف آرکیولوجسٹ سٹیون میتھن کہتے ہیں کہ موسیقی فارمل لینگویج سے بھی پہلے آئی تھی، جسے وہ پروٹو ہمنگ کہتے ہیں۔ یعنی لوگ بولنا سیکھنے سے پہلے گنگنا کر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ ہاں، اور دوسری طرف سٹیون پنکر ہیں جو کہتے ہیں کہ موسیقی صرف ایک اتفاق ہے، ارتقاء یا سروائیول سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ موسیقی کو آڈیٹری چیز کیک کہتے ہیں۔ آڈیٹری چیز کیک، یہ بڑی دلچسپ ٹرم ہے۔ نا؟ مطلب ایک ایسی چیز جو صرف مزہ دیتی ہے لیکن اس کا کوئی بنیادی فائدہ نہیں۔ اور سچ کہوں تو مجھے پنکر کی بات زیادہ وزنی لگتی ہے۔ جب زبان بن گئی تو گنگنانے کا کیا فائدہ؟ یہ بات لاجیکلی ٹھیک لگتی ہے، لیکن اگر موسیقی صرف چیز کیک ہوتی تو یہ ہر انسانی معاشرے میں اتنی ڈیپلی روٹڈ نہ ہوتی۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی صرف مزہ نہیں دیتی، یہ ہمارے دماغ کی وائرنگ تبدیل کرتی ہے۔ یعنی ہارمونز کو کنٹرول کرتی ہے۔ بالکل، اور کاروباری ادارے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مزاکا کارپوریشن کے اعداد و شمار دیکھیں، انہوں نے بیک گراؤنڈ موسیقی استعمال کی اور کاروباری اداروں میں لیٹ آنے کی شرح میں 32% کمی آئی۔ ویٹ، ریئلی 32% کمی؟ جی ہاں، اور پروڈکٹیوٹی میں 8% اضافہ دیکھا گیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف بیک گراؤنڈ میوزک بج رہا ہو اور لوگ جلدی دفتر آنے لگ جائیں؟ ایسا لگتا ہے کہ موسیقی ہمارے دماغ کے لیے ایک ایموشنل ریموٹ کنٹرول کی طرح کام کرتی ہے۔ ایگزیکٹ یہی لفظ ہے، ایک ریموٹ کنٹرول۔ جب دماغ ایک مخصوص ردم سنتا ہے تو دماغی لہریں اس ردم سے میچ ہونے لگتی ہیں۔ اسے انٹرینمنٹ کہتے ہیں۔ ڈوپامین خارج ہوتا ہے، انسان الرٹ اور خوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی ریموٹ کنٹرول سے مالز میں ہمیں مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، رائٹ؟ بالکل، شاپنگ مالز میں فاسٹ موسیقی بجائی جاتی ہے تاکہ لوگ تیز چلیں۔ ریسٹورانٹس میں سلو میوزک بجتا ہے تاکہ لوگ تھوڑا وقت گزاریں اور زیادہ آرڈر کریں۔ خیر، میوزک تو ایک بنائی ہوئی آواز ہے، لیکن ان آوازوں کا کیا جو ماحول میں ہوتی ہیں؟ صحیح، تو یہاں بات فطرت کی آوازوں اور شور کی آتی ہے۔ ان دائروں میں WWB کا بڑا ذکر ہے، یعنی ونڈ، واٹر، برڈز، ہوا، پانی اور پرندوں کی آوازیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پرندوں کی آواز انسانی دماغ کو پیغام دیتی ہے کہ ماحول محفوظ ہے۔ اس کی وجہ بھی ارتقاء سے ہی جڑی ہے۔ جنگل میں رہنے والے انسانوں کے لیے پرندے ایک قسم کے الارم کی طرح تھے۔ جب تک پرندے چہچہا رہے ہیں مطلب کوئی خطرناک جانور قریب نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے دماغ پرندوں کی آواز سن کر چوکنا اور پرسکون رہتا ہے۔ ہاں، اور ان آوازوں کو سٹوکیسٹک ساؤنڈز کہتے ہیں، یعنی یہ کبھی بالکل ایک جیسی دہرائی نہیں جاتی۔
اس لیے ہم ان سے تھکتے نہیں۔ لیکن ماڈرن شور اس کے بالکل الٹ ہے۔ شور کو ان دستاویزات میں ان وانٹڈ سگنل کہا گیا ہے، اور شور کی بھی اقسام بتائی گئی ہیں، جیسے وائٹ نوائز، پنک نوائز، گرے نوائز۔ لوگوں کو یہ سن کر عجیب لگ سکتا ہے کہ آواز کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔ ہاں، میں بھی حیران تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ دراصل وائٹ نوائز میں سب فریکوینسیز برابر ہوتی ہیں، جو ٹی وی کے سٹیٹک کی طرح چپتی ہیں۔ پنک نوائز تھوڑا بیلنسڈ ہوتا ہے، اونچی فریکوینسیز تھوڑی کم ہوتی ہیں تاکہ کان کو ٹھیک لگے، اور گرے نوائز تو مکمل طور پر انسانی کان کے مطابق بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن شہروں کا جو شور ہے، ٹریفک اور مشینوں کا، وہ تو ان سب رنگوں سے باہر ہے، وہ بس خالص عذاب ہے۔ اور ایک فیکٹ نے مجھے ہلا دیا کہ شہروں میں شور ہر سال 0.5 ڈیسیبل بڑھ رہا ہے۔ جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ لوگ سوچتے ہیں 0.5 ڈیسیبل چھوٹا سا اضافہ ہے، لیکن ڈیسیبل سکیل لینئر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ لاگرتمک ہوتا ہے نا؟ بالکل، صرف 3 ڈیسیبل بڑھنے کا مطلب ہے آواز کی انرجی دوگنا ہو جانا۔ تو 0.5 ڈیسیبل ہر سال بڑھنے کا مطلب ہے بہت تیزی سے شور ہماری صحت تباہ کر رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کی گائیڈ لائنز بھی یہی کہتی ہیں، شور کی وجہ سے نیند کی خرابی اور سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول بہت بڑھ گئے ہیں۔ اور آفس کی معلومات تو اس سے بھی مزید پریشان کن ہے۔ ہاں، دفتر میں سب سے بڑا شور مشین کا نہیں، بلکہ کسی اور کی فون پر ادھی گفتگو سننا ہوتا ہے، کیونکہ دماغ اس ادھی آواز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر میں اسے آسان الفاظ میں کہوں تو WBB یعنی فطرت کی آوازیں ہمارے کانوں کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ کی طرح ہیں، اور یہ شہری شور بالکل جنک فوڈ کی طرح ہے جو ہمیں بیمار کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو صرف صحت کا نہیں، مالیاتی نقصان بھی بہت بڑا ہے۔ ادارے شور پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کی قیمت ایز اے سوسائٹی ہم چکاتے ہیں۔ یعنی ان کے اس شور کا اثر ہماری کارکردگی پر پڑتا ہے۔ بالکل، یورپ میں نوائز پولیوشن کی وجہ سے ہزاروں لوگ چھٹیاں لیتے ہیں، سٹریس سے بیمار ہوتے ہیں، جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر شور اتنا خطرناک ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا مکمل خاموشی ہے؟ ہم نے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہی دیکھا تھا کہ مکمل خاموشی تو گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔ یہاں دامے ایولن گلینی کی ایک بات یاد آتی ہے۔ ان کا وہ قول نا کہ خاموشی مخفی نہیں ہے۔ ہاں، خاموشی ایبسنس آف نوائز نہیں ہے، بلکہ خود ایک آواز اور دیگر آوازوں کا بیک گراؤنڈ یعنی کانٹیکسٹ ہے۔ بہت ہی خوبصورت وضاحت ہے، اور ان سورسز میں خاموشی کی بھی اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک تو وہی کمرے والی پریشان کن خاموشی ہو گئی، دوسری ہے آرکیٹیکچرل خاموشی۔ جیسے کسی عظیم عمارت کی؟ جی، جیسے ورتھ ایبے نام کا چرچ ہے، وہاں کا آرکیٹیکچر اتنا کمال ہے کہ جب وہاں خاموشی ہوتی ہے تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اور تیسری مثال ڈولومائٹس کے پہاڑوں کی فطری خاموشی ہے، جو نہ ہوا اور قدرت کی ایک موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس سکون کے ساتھ ساتھ ملان ریلوے اسٹیشن کی وہ مثال جسے پڑھ کر میں سچ میں پریشان ہو گیا۔ ملان اسٹیشن کا اکوسٹک ماحول پوری طرح برباد ہو گیا ہے، بس ان سکرینز اور شور کی وجہ سے۔ صحیح کہا، ایک خوبصورت عظیم عمارت کو پلازما سکرینز اور بے تکے اشتہاری شور سے تباہ کر دیا گیا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہاں میں پھر سے ایک پش بیک دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، کیا بات ہے؟ ملان اسٹیشن ہو یا پھر ہماری نجی زندگی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کا انسان دراصل خاموشی سے واقعی خوف زدہ ہو چکا ہے؟ ایسا لگتا ہے ہم نے شور کو ایک ایڈکشن، ایک نشے کی طرح اپنا لیا ہے، تاکہ ہمیں اپنے خیالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایگزیکٹ یہی بات۔ کمرے میں آتے ہی ٹی وی لگا لیا، کانوں میں ہمیشہ ایئر فونز، ہم شاید اکیلے خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے اب۔ یہ بہت ہی گہری اور اداس کرنے والی حقیقت ہے، اور میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ خاموشی واقعی اب ایک انڈینجرڈ ہیبیٹیٹ بن چکی ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جو خطرے میں گھر چکی ہے۔ اور ہم اسے بچا نہیں رہے۔ نہیں، حالانکہ خاموشی سیلف ریفلیکشن یعنی خود احتسابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دماغ کو نئے خیالات اور آئیڈیاز پروسیس کرنے کے لیے خالی سپیس چاہیے ہوتا ہے۔ اور بنا خاموشی کے دماغ اس جنک فوڈ والے شور میں ہی پھنسا رہ جاتا ہے۔ آج کی اس گہری تحقیق نے واقعی ہماری آنکھیں اور میں کہوں گا ہمارے کان بھی کھول دیے۔
ہم نے دیکھا کہ انسانی آواز کی کیا طاقت ہے، موسیقی کیسے ہمیں چلاتی ہے، فطرت ہمیں کیسے پرسکون کرتی ہے، اور یہ ماڈرن شور ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے۔ بالکل، اور اصل سیکھنے کی بات یہی ہے کہ معلومات حاصل کرنا کافی نہیں، ہماری آڈیٹری ڈائٹ یعنی ہمارے کانوں کی غذا ہمارے جسم اور دماغ کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی خوراک۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے دماغ میں کس قسم کا شور داخل ہونے دے رہے ہیں۔ اور اسی آڈیٹری ڈائٹ کے حوالے سے آخر میں ایک فکریہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس دنیا سے فطری خاموشی مکمل طور پر ختم ہو جائے اور ہمارے کانوں میں ہر وقت صرف باہر کا شور گونجتا رہے، تو کیا انسانی دماغ اپنی وہ اندرونی آواز ہمیشہ کے لیے کھو دے گا جو نئے اور تخلیقی خیالات کو جنم دیتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ اس آخری سوال کو دھیان میں رکھیے، اور اگلی مرتبہ جب تنہائی میسر ہو تو کوشش کریں کہ کسی اسکرین کو چھونے یا ایئر فونز لگانے کے بجائے صرف سنیں کہ وہ بچی کچی خاموشی وہاں کیا کہہ Thank رہی you for ہے۔ watching Khadija Talimwali YouTube channel.